दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ है कि आप कहीं मिल के सैर के लिए जा रहे हो और उजाड़ बियाबान रास्ता हो, जंगल हो, दूर तक कोई रोशनी कुछ नज़र ना आ रहा हो, तो आपकी गाड़ी की तेज़ रोशनी में सड़क के किनारे कोई आपको बैठा हुआ मिले तो क्या आप उसके लिए गाड़ी रोकेंगे? आज की जो मेरी कहानी है वो इसी मौजू पर है कि यूनिवर्सिटी में छुट्टी हुई थी तो 4 दोस्त मिलकर नारायण कागान की सैर करने जा रहे थे। घर में बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली तो उन्होंने जीप कराई और वो सफर पर शुरू हो गए। पहले तो सारा सफर बहुत अच्छा था। जब पहाड़ियों पे चढ़े तो उधर काफी दूर दूर आबादी होती है और कभी आबादी नहीं भी होती है। ऐसा रास्ते भी आते हैं जो कि उजाड़ बियाबान होते हैं और जानवरों के बोलने की आवाज आती है, दूर वुल्फ की आवाज आती है। वो गाड़ी तेज चला रहे थे कि हम शाम होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। तो वो काफी ऊंचाई पे चढ़ के जब वो नीचे उतराई पे उतर रहे थे, गाड़ी की रोशनी में उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ नजर आया। पहले उन्होंने सोचा कि हम गाड़ी नहीं रोकते, लेकिन आसिफ, रजा, मीर और शाहिद था तो वो कहने लगा कि नहीं, हम इनसे पूछते हैं, शायद इनको हमारी मदद की जरूरत हो। एक दोस्त ने बहुत कहा कि हमें जरूरत नहीं है। वो मोटा सा डंडा लेके एक बहुत बुजुर्ग सहीफ आदमी बैठा हुआ था। लेकिन हमारे ग्रुप में एक शाहिद था जो कि बहुत मस्तियां करता था। उसे बहुत आदत थी पंगे लेने की, मस्तियां करने की। पूरी यूनिवर्सिटी में वो बदनाम सा था। तो हमने उसे बड़ा रोका कि अब ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हम यहाँ पर खासा लंबा रास्ता है जो कि उजाड़ आना है, तो हमें तेजी से यहाँ से जाना है। लेकिन उसने गाड़ी रोक दी और वो उतर के बाबा जी के पास गया और कहने लगा कि बाबा आप इधर क्यों बैठे हुए हैं? कहने लगे मैं अपने कुछ दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये तो जगह उजाड़ है, दूर तक कोई बस्ती कुछ नजर नहीं आ रहा, जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं, तो आपने कहाँ जाना है? तो हम आपको ले जाते हैं। शायद को शरारत सूझी और वो उसके पास बैठ गया और कहने लगा आपको नजर आ रहा है? उसने बाबा ने कहा कि मुझे अंधेरे में ज्यादा नजर नहीं आता। तो उन्होंने कहा फिर आप इधर ही बैठे हो, आपके दोस्तों ने क्यों कहा है कि आप इधर बैठे हुए इंतजार करें? कहने लगा कि बेटा बस हम रोज इधर ही मिलते हैं, यहाँ से फिर हम टहलते घर चले जाते हैं। उन्होंने कहा आपका घर किधर है? ये तो दूर पहाड़ की चोटी पर भी कोई घर नजर नहीं आ रहा। कहने लगा बच्चा तुम्हें नहीं पता, हमें आता है, तुम जाओ अपनी मंजिल पर, आगे से वो डरोना रास्ता आना है, तो खतरनाक रास्ता है, तो तुम बातें ना करो, जितना जल्दी होता है तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। हमने भी उसे कहा कि हाँ चल यार चलते हैं। उसने शरारत से कहा कि मैं देखता हूँ कि इसको नजर आता भी है कि नहीं, झूठ बोलता है। गाड़ी तेजी से आगे ले गई और फिर गाड़ी रोक के दबे दबे पाँव उसके पास आया और आने के बाद हम उसके पीछे गए। मीर गया उसके पीछे कि चल शायद ना कर ये बात। वो गया जाके तो कभी वो भाभी के कोट को छेड़े, कभी उसके बालों पर हवा करे, कभी उसकी सोटी को पाँव के साथ हिला दे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। वो चुप करके बैठा रहा, बाबा कुछ बोले ना। उसे आया कि ये बोल नहीं रहा और वजह क्या है। उसको छोटा पत्थर उठाए और उठा के उसकी गोद में फेंका। वो चुप करके बैठा रहा। फिर उसके सामने खड़ा आ गया, कहने लगा आप कुछ ऐसा करूंगा तो देखूंगा कि ये सच कह रहा है कि इसको वाकई नजर नहीं आ रहा। वो जब सामने खड़ा हुआ तो उसने साइड मोली और इतनी उसकी बुलंद आवाज थी दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी उसकी बुलंद आवाज थी, तेज आवाज थी। वो गरज से बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और इतनी लाल सुर्ख और बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी और वो चमकने शुरू होगी। कहने लगा तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे जैसे गाड़ी से पता चला मैं दौड़ता हुआ आया और उन दोनों दोस्तों को पकड़ा, इसको भी पकड़ के गाड़ी में रखा। कहता है जा जा बच्चा, अब खैर से अगर अपनी मंजिल तक पहुंच गए तो मुझे भी बाबा ना कहना, मुझे भी पता नहीं अपना नाम कोई लिया, मुझे भी वो ना कहना। हम तेजी से गाड़ी दुराते डरते कांपते। और वो जो हमारा दोस्त था पीछे बैठा हुआ शायद, उसे तो तेज फूंक कर बुखार चढ़ गया और उसकी हालत गैर हो गई। हम अपने दोस्त की तरफ देखे और हम गाड़ी दुराते बहुत दूर उजाड़ रास्तों से कहीं हमें एक घर नजर आया, उसमें रोशनी नजर आई। तो हम गाड़ी अपनी दुराते हुए उसके दरवाजे तक लेके और बड़ी हड़बड़ी में जाके हमने दरवाजा खड़काया। वहां से 2 आदमी बाहर निकले, एक औरत थी और एक बूढ़ी औरत थी। बोली, वो आदमी कहने लगे क्या बात है, आप मुसाफिर हो? इन्होंने कहा जी हाँ हम मुसाफिर हैं, हम ऐसे फिरने आए हैं। तो रास्ते में हमारे दोस्त की तबीयत बड़ी खराब हो गई, यहाँ कोई डॉक्टर या कुछ नहीं। कहा इधर तो कुछ नहीं मिलेगा, एक हकीम है लेकिन वो बहुत ऊंचाई पे रहता है और दिन के वक्त आता है, वो अपनी यहाँ बैठक खोलता है। हमारा पीछे छोटा सा बाजार है तो वहां पर उसकी दुकान है। अच्छा आप, हमारे मेजबान बहुत होते हैं कि ये वहां से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए। तो उन्होंने हमारे दोस्त को उठाकर अंदर एक चारपाई में डाल दिया और पूछा क्या हुआ है?
ہوا لگ گئی ہے، اتنا موسم ٹھنڈا بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم کانپ رہے تھے تو انہوں نے ہمیں ایک چائے کا کپ دیا، ہم بیٹھ کے پینے لگے۔ اس کی وہ ماں تھی، اس کی باپ تھا اور ان کا ایک بیٹا تھا جس نے ہمیں اندر گھسایا، اور اس کی دادی تھی، وہ بیٹھی بھی تھی سامنے، وہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی آپ بچہ تھوڑا تھوڑا ٹکر کھا لو، یعنی کہ ٹکر مطلب روٹی کھا لو، آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لو۔ ہم نے پہلے سوچا نا، بھوک تو ہمیں لگی ہوئی تھی، سب دوست کی پریشانی بھی بہت تھی کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی اور بڑبڑاتا جا رہا تھا کہ وہ آ گیا ہر راستے پہ ہمیں شیشے میں کہ وہ بابا بیٹھا ہوا ہے، اس کے لمبے لمبے دانت نکل آئے ہیں، اس کے لمبے لمبے کان ہیں، اس کی سرخ آنکھیں ہیں، وہ مجھے لے جائے گا، وہ مجھے کھا جائے گا، وہ مجھے یہ کرے گا۔ اور ہر راستے میں اس کو نظر آیا۔ خیر وہ بخار کے تیزی سے بے ہوش ہو گیا، تو اس نے بھی ہمیں راستے میں ڈرا ڈرا کے ہمارا برا حال کیا۔ وہ جب بے ہوش ہو گیا تو ہمیں کچھ سکون ملا، تو وہ جب جیسے وہاں ہم اس کو لٹایا تو وہ اسے ہوش آ گیا اور پھر وہی بڑبڑانے لگ گیا۔ ان کی دادی اٹھ کر پاس آئی اور دادی ہمارے آ کے پاس بیٹھ کے کہا بچہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ ہم نے کہا کہ نہیں کہنے گے، پھر بھی یہ کون بابا، کس کی بڑی بڑی آنکھیں، کس کے بڑے سینگ نکل آئے ہیں، کچھ آگے آپ نے راستے میں کچھ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ ہم نے پھر ڈرتے ڈرتے انہیں اپنی ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا ہاں، وہ کچھ جگہ کا نام لیا، وہاں پر ایک بابا بیٹھتا ہے، تو اس کو تو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، ہم تو کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اس سے بات بھی نہیں کرتے، وہ سڑک کے کنارے بیٹھا رہتا ہے اور ہم وہاں سے سفر کرتے ہوئے اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے تو ہم گزر جاتے ہیں وہاں سے، ہم نے کبھی اس بابے کو نہیں چھیڑا۔ تو نے بچہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تو نے بڑی غلطی کی تھا۔ وہ دروازے میں آ گیا، وہ کھڑکی میں آ گیا، وہ بڑا پریشان، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ تم فلانا پہاڑ پر جو ہے وہ آپ اس کو پکڑ لاؤ ذرا، وہ درود سلام کرتا ہے، یعنی کہ تویز شویز ہمیں دیتا ہے، ہمیں دم شم کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا مما رات کے 11 بج گئے ہیں اور بہت اونچی پہاڑ پہ وہ رہتا ہے، تو ہم ادھر نہیں جا سکتے، تو صبح کا انتظار کرو۔ تو فجر کی نماز وہ نیچے مسجد ہے وہاں پڑھنے کے لیے وہ آتے ہیں، وہ جب آئیں گے تو میں انہیں اپنے گھر لے آؤں گا اور میں اس بچے کو دکھا دوں گا، تب تک کیا کرنا ہے۔ پھر دادی اماں نے تسبیح پکڑی وہ اور ان کے پاس بیٹھ کے، ہم بھی ڈر کے جڑ کے اس طرف دیوار کی طرف بیٹھ کے اور اپنے دوست کو دیکھے، اور ہم گئے کہ فون کا نیٹ ورک بھی نہیں تھا کہ اس کے پیرنٹ کو بتائیں، اور ان کی ماں تو مان نہیں رہی تھی کہ اس کو نہیں دینا۔ ہم نے اپنی پرمیشن پر اس کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ ہم بڑے پریشان اب کیا کریں گے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم جا کے کیا جواب دیں گے۔ ہم اسی پریشانی میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اماں نے تصویر لی اور وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ پانی پہ دم کر کر کے چھٹے مارے کہ ہمارے انہی بابا نے ہمیں بتایا ہوا ہے، وہ جو پیر ہیں، تو اگر ایسا کوئی آپ کو نظر آئے تو آپ یہ فلانی صورت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مارے اور 2 گھونٹ اس کے منہ میں ڈالیں تو وہ کچھ سکون لے لے، پھر بولے نا، وہ چپ کر جائے۔ وہ پانی کے چھٹے مارے اور اس سے پوچھیں کہ تمہیں کس طرف وہ بابا نظر آ رہا ہے، وہ کہے کہ کھڑکی کی طرف، دروازے کی طرف۔ وہ پھر کھڑکی میں چھٹے مارے، دروازے میں چھٹے مارے، اس سے مسلسل باہر کھڑا نظر آئے لیکن وہ اس کے پاس نہیں۔ پھر وہ اس نے ہاتھ رکھ کر اماں نے دادی اماں نے اس کی آنکھیں بند کر دی، کہنے گی بیٹا تم آنکھیں کھول کے ادھر ادھر نہ دیکھو۔ کہنے گا میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دل میں یہ درود پاک پڑھو اور آپ نہ دیکھو۔ ایسے کرتے کرتے دوستوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایسے کرتے کرتے ہمیں دن ہونے کو آیا۔ ہم ساری رات وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے وہ والا سفر۔ تو ہم کرتے کرتے فجر کی اذانیں لگی۔ جب فجر کی اذان لگنے شروع ہوئی تو پھر اس کو وہ بابا نظر آنا بند ہو گیا، نہ وہ وہاں پر نظر آئے، نہ اسے کھڑکی میں نظر آئے۔ اور پھر ان کا بیٹا جو تھا، دونوں باپ بیٹے گئے مسجد میں، اور وہ پیر وہاں مسجد میں اترا ہوا تھا، انہیں جا کے ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں فجر کی نماز انہوں نے بھی پڑھی۔ پڑھنے کے بعد وہ پیر کو لے کے گھر میں آئے۔ جب گھر میں آئے تو پیر نے دروازے پہ پاؤں رکھا اور دیکھا، کہنے کا بچہ تیری بہت بڑی غلطی ہے، تمہیں اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، تم نے اس کو خود چھیڑا ہے، خود اپنے پاس بلایا، وہ خود سے نہیں آیا، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، وہ جن ہے اور بڑا ظالم قسم کا جن ہے، تو وہ کسی کو کچھ چھیڑتا نہیں ہے، تو تمہارا کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی، تم نے اس کے ساتھ پنگے لیے۔ بہرحال انہوں نے اس کے اوپر کوئی اسے دم کر کے پانی دیا اور ہاتھ میں تویز باندھا، پاؤں کے ساتھ اس کے داغا باندھا، کہنے کی کہ وہ تمہارے پاس نہیں ہوگا، فوراً تم یہ علاقہ چھوڑ دو، جہاں سے تم آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ ہماری تو ڈر ڈر کے جان نکل رہی تھی۔ ہم نے کہا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہمارے گاؤں میں ہے ایک ڈرائیور، ہم اسے بلاتے ہیں
تو وہ نا اپنی گاڑی چلا کے تو تم بھی چلانا، اور تمہارے ساتھ ساتھ وہ اپنی گاڑی ایک بندہ تمہارے ساتھ بٹھا دیں گے۔ وہ پیر نے کہا کہ ان کا میرا ایک بندہ ہے وہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور تمہیں وہ وہاں سے پہاڑیوں سے کر کے پنجاب کے راستے میں ڈال کے وہ وہاں سے واپس چلا جائے گا۔ ہم نے بڑا شکریہ ادا کیا، ہم نے پیسے نکالے کہ ہم آپ کو کچھ پیسے دیں۔ انہوں نے کہا نہ، ہم نے کوئی پیسہ نہیں لینا، آپ اپنی جان بچاؤ اور جاؤ۔ اور جب ہم جانے لگے تو اس پیر نے کہا کہ اس کے ماں باپ کو کہنا کہ وہ پیچھا نہ چھوڑے، وہاں سے کسی بزرگ سے اس کا کام مطلب اس کا علاج کروائیں۔ ہم نے کہا جی اچھا، شکریہ کر کے ہم نے شکر کیا۔ اسی وقت ہم سفر پہ نکلے، شام ہونے کو نہیں 7 بجے کا ٹائم ہوا تو ہم پنڈی میں پہنچے۔ جب ہم پنڈی آئے تو ہم نے شکر کا کلمہ پڑھا، اور وہیں سے ہم نے فون کیا اور ہم نے ساری بات جو ہے وہ اس کے والدین کو بتائی۔ تو وہ اسلام آباد سے وہ گاڑی لے کے ہی پنڈی کے اڈے تک نہیں آگے، کہنے لگے نہیں آپ نے آگے آنا۔ اس کی ماں اور باپ دونوں آگے گاڑی میں بٹھا کے اپنے اس کو لے گئے، اور ہمیں بہت ڈانٹ بلائی، بہت ڈانٹا ہمیں۔ ہم نے کہا کہ بھی ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم اس کو سمجھاتے رہے ہیں کہ آپ نہ پنگے لو، آپ نہ کسی کو ایسے کرو، لیکن وہ لے گئے اس کو۔ پھر دوستوں ہم کافی دنوں کے بعد ہم نے جب رابطہ کیا، ہم ڈرتے ہوئے رابطہ میں اپنے گھر چلے گئے۔ وہ اسلام آباد کا رہنے والا تھا، اور ہم اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پنڈی سے جاتے تھے وہاں یونیورسٹی میں۔ تو وہ پھر ہم کافی دنوں کے بعد جب ہم نے رابطہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس کا بہت زیادہ علاج، وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ اب یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جائے، یا وہ گھر سے باہر نکلے۔ وہ اپنا کمرے کھڑکی بھی نہیں کھولتا، وہ دروازہ بھی نہیں کھولتا، باتھ روم میں بھی اکیلا نہیں جاتا، کمرے میں اکیلا نہیں سوتا، اس کی والدہ ساتھ سوتی ہے، اور اس کے پیر فقیر جو ہے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ وہ اتنا ظالم تھا، اور انہوں نے ان کا جو بہت بڑا پیر تھا، کوئی چوڑی شریف والے پیر تھے، تو انہوں نے ان کا علاج کرایا، اور انہوں نے جن کو حاصل کیا، اور انہوں نے کہا اور ان سے معافی مانگی، اور اس سے بھی معافی منگوائی کہ تو بھی معافی مانگ۔ وہ کہنے لگا میں معاف نہیں کرنے والا، میں نے بڑا درگزر کیا کہ مجھے مت چھیڑے، لیکن اس لڑکے نے حد کر دی تھی تو میں اس کو معاف کرنے والا نہیں۔ ہاں میں اتنا بس کر دیتا ہوں کہ جیے، لیکن رہے گا وہ میرا غلام۔ اور دوستوں پھر وہ تو کسی کام جو کا نہیں رہا، ہم سیدھے رستے ہو گئے، اور ہم اپنے رستے جائیں اور اپنے رستے آئیں۔ پھر کبھی ہم نے کہیں ادھر ادھر اپنی تفریح کا پروگرام نہیں بنایا، کینسل کر دیا۔ تو ہمیں بڑی یہ واقعہ ابھی تک، اب ہم سب گمانے لگ گئے، اپنی اپنی منزل پہ کھڑے ہو گئے، لیکن ہم نے کبھی اس کا رابطہ نہیں کیا، اور کبھی ہم نے اس دوست کے ساتھ ہم غلامی نہیں کی۔ لیکن دوستو یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو ہم تینوں کو نہیں بھولتا۔ ہم جب بھی کبھی ہمیں بات یاد آتی ہے، یا ہماری اولاد میں سے کوئی ایسے پروگرام بناتا ہے، تو ہم اسے یہ واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اس رستے میں نہیں جانا، اور کسی کو مت چھیڑو۔ آپ کو کیسی لگی ہے میری کہانی؟ اگر میری کہانی پسند آئی ہے تو آپ میری حوصلہ افزائی کریں اور اسے آگے شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی میری کہانی سنیں اور مجھے موقع ملے اور میں آپ کو اور کہانیاں بھیجوں۔